अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आरिफ काज़मी। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के बावजूद इसराइल की जानिब से मुसलसल तौर पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। एक और बड़ी कार्रवाई ख़ासतौर पर गज़ा के इलाके में इसराइल की जानिब से की गई है, जिसके नतीजे में एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया और 4 ज़ख्मी हो गए। यानी इसराइल की जानिब से जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जो कि लबनान में किया जा रहा था, वो अब फ़लस्तीन के अंदर भी शुरू हो चुका है। गो कि इस जंग बंदी को कुछ ही दिन हो गए हैं, लेकिन इसराइल ने अभी से शुरू कर दिया। एक तरफ गज़ा के इलाके में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ शुरू की हैं, जहाँ पर एक शख्स को शहीद कर दिया, तो दूसरी तरफ मगरबी किनारे के अंदर जिस तरीके से इसराइल की जानिब से मुसलसल तौर पर वहाँ पर जारियत की जा रही है, उसके नतीजे में अब तक 15 से 20 अफराद वहाँ पर शहीद हो चुके हैं। ये डेवलपमेंट जारी है। जो डिस्प्लेस पर्सनस थे वो अब अपने इलाके में वापस आ गए हैं, तो अपने रेबल्स के नीचे अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, जिसके नतीजे में अब तक 200 से ज़ायद लाशें उनको मिल चुकी हैं। हज़ारों लाशें अभी तक मौजूद है। 10,000 के करीब इसका एक फिगर कहा जा रहा है कि 10,000 से ज़ायद लाशें जो है वो अभी भी मलबे के नीचे हैं, जिनको तलाश किया जा रहा है। 200 से ज़ायद 2,000 से ज़ायद जो है वो तो ऐसे हैं कि वो पिघल चुकी हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं, उनका नामो निशान मिट चुका है। भारी मशीनरी न होने के बायस लाशों की तलाश में मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ जो अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि ये जो बम हैं जो कि इसराइल की जानिब से वहाँ पर फेंके गए थे, उसमें से जो बगैर फटे बम हैं उनकी तलाश में, उनकी सफाई में भी तकरीबन 10 साल लग सकते हैं। दूसरी तरफ गज़ा में जो मलबा पड़ा हुआ है वो तकरीबन 5 करोड़ टन मलबा पड़ा हुआ, जिसको हटाने के लिए तकरीबन 21 साल लग सकते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है। अक़वाम मुत्तहिदा के ये फिगर्स सामने आए हैं। दूसरी तरफ जो मगरबी किनारे के इलाके में है, वहाँ पर इसराइल और मुजाहिदीन के दरमियान जो कशीदगी है वो भी इसी तरीके से जारी है। 15 से ज़ायद जो है आम शहरी जो है वहाँ पर शहीद हो चुके हैं, जबकि ये शहादतों का सिलसिला जारी है, क्योंकि इसराइल मुसलसल तौर पर मगरबी किनारे के इलाके में और जनीन के इलाके में कार्रवाइयाँ कर रही है, जबकि अल-क़स्साम ब्रिगेड और कुद्स ब्रिगेड के साथ जहाद इस्लामी के जो मुजाहिदीन है वो इसराइल के साथ भरपूर मुकाबला कर रहे हैं और इसराइल की जो फोर्सेस है उनको टफ टाइम दे रहे हैं। गुज़िश्ता व्लॉग में भी हमने कहा था कि इसराइल के ख़िलाफ़ कि जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, उस हवाले से हमास के एक रहनुमा ने कहा था कि जिस तरीके से हमने गज़ा के अंदर नेतन्याहू को शिकस्त दी है, इसी तरीके से ही हम जनीन और मगरबी किनारे में भी इसराइल को शिकस्त दे देंगे, उसको वहाँ से भागने पर मजबूर करेंगे। दूसरी तरफ उर्दू ने भी कहा है कि हम मगरबी किनारे की सूरत हाल को संगीनी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जनैन से जहाद इस्लामी के एक सरबराह ने कहा कि जनैन कैम्प में जो फ़लस्तीनी अथार्टी है उसने इसराइल को इस जारियत का मौका दे दिया है। अगर महमूद अब्बास की जो नाम निहाद जो फ़लस्तीनी अथार्टी है वो अपनी कार्रवाइयाँ न करती मुजाहिदीन के ख़िलाफ़, तो आज इसराइल को ये जुर्रत नहीं होती कि वो इस इलाके में कार्रवाई करता। लेकिन महमूद अब्बास की जो नाम निहाद अथार्टी है उसने ये मौका फ़राहम किया इसराइल को कि वो उस इलाके में आए और वहाँ पर अब जो है वो वहाँ पर कत्ल-आम का सिलसिला शुरू करे। दूसरी तरफ इसराइल ने बाकायदा अब ये इतलात आई हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात से रब्ता किया है और उसके दरमियान मामलात मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान तय पा गए हैं, जिसमें अरब अमारात जो है वो गज़ा की मुकम्मल ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हो गया। यानी वहाँ पर जो बहाली के काम है और दूसरी उसकी जो तमाम तर जो उसकी इंतज़ामी मामलात संभालने के हवाले से ये बातचीत हुई है इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान, और अमारात इसके लिए तैयार हो गया। आने वाले दिनों में देखते हैं इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होती है। ख़जाना है स्मोट्रिच, उन्होंने कहा है कि हर्जी हिलवी के बाद हम एक ऐसा आर्मी चीफ लाएंगे जो गज़ा जंग को अक्सर नौ शुरू कर सके। यानी ये वो वज़ीर है, एक तो चला गया बिन गोयर तो चला गया, उसने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन ये स्मोट्रिच है उसने इस्तीफ़ा नहीं दिया है और अब उसके अज़ाइम सामने आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मैं इस कैबिनेट के अंदर मौजूद रहूँगा और इसराइल जो है एक बार फिर गज़ा के अंदर जारियत शुरू कर देगा। हम एक ऐसे वज़ीर आर्मी चीफ़ को लेके आएंगे जो दोबारा से जंग का आगाज़ करेगा। तो जंग का आगाज़ करके देख लें। मुजाहिदीन भी तैयार हैं, उन्होंने अपनी ताकत को भी बढ़ा दिया है, उन्होंने अपनी अहलियत को भी बढ़ा दिया है, उन्होंने तमाम अपनी क़ुव्वतों को मुज्तमअ कर लिया है। अब आगे आपकी मर्ज़ी है, आप जंग शुरू करते हैं तो उसके नताइज भी आपको मुकम्मल तौर पर पता है। दूसरी तरफ
ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے انہوں نے اپنی جو انتقامی کارروائیاں ہیں وہ شروع کر دی ہیں. انہوں نے ایک بار پھر یمن کے جو حوثی انصار اللہ ہے اس کو ان کے اوپر پابندیاں بھی لگا دی ہے اور ان کو انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے. وائٹ ہاؤس نے کہا کہ جو بھی حوثیوں کی مالی مدد کرے گا یا ان کے ساتھ مقابلے کے مخالفت کرے گا امریکہ اس کے ساتھ سفارتی جو روابط ہے وہ منقطع کر دے گا. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جنگ دوسری طرف جو اسرائیل کے خلاف جو کارروائیاں ہیں یمن کی جانب سے اور برطانیہ اور امریکہ کے خلاف جو کارروائیاں ہیں اس کے حوالے سے ان جو تنظیم ہے حوثی انصار اللہ ہے اس کو ہم اکاؤنٹیبل بنائیں گے. دوسری طرف اب دیکھ لیجیے گا حوثی انصار اللہ نے ایک گڈ جیسچر کے تحت جس طرح غزہ میں جنگ بندی ہوئی ہے تو انہوں نے یمن نے بھی اسرائیل کو ایک تحفہ دے دیا. انہوں نے ایک ضبط شدہ جو اسرائیلی جہاز تھی بحری جہاز اس کے عملے کو باقاعدہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت انہوں نے آزاد کر دیا ہے. یہ ایک تحفہ ہے یمن کی جانب سے اسرائیل کو, انہوں نے اس کے جہاز کے عملے کو رہا کر دیا ہے. لیکن دوسری طرف امریکہ نے ان کے اوپر پابندیاں عائد کر دی اور ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے. حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی ہے اس کو ختم ہونے میں 3 دن رہ گئے ہیں. 26 جنوری کو یہ جنگ بندی ختم ہو جائے گی, اس کا وقت ختم ہو جائے گا. اور معاہدے کے تحت انہی 3 دنوں میں اسرائیل کے جو فورسز ہیں انہوں نے لبنان کو خالی کرنا ہے, لبنان سے چلے جانا ہے. لیکن عبرانی میڈیا نے ایک آگاہ ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو باقاعدہ طور پر یہ بتا دیا ہے کہ وہ فی الحال غزہ چھوڑنے کے حوالے سے کوئی پلان نہیں رکھتا, وہ غزہ میں موجود رہنا چاہتے ہیں. اس کی جو فورسز ہے وہ غزہ میں لبنان کے اندر وہ موجود رہنا چاہتی ہیں. تو آنے والے وقت میں اگر 26 تاریخ کے بعد بھی اگر اسرائیل کے جو فورسز ہیں وہ لبنان سے نہیں نکل جاتی ہیں تو ایک بڑا تصادم وہاں بھی شروع ہونے والا ہے, کیونکہ حزب اللہ کی جانب سے اس پورے عرصے کے دوران جنگ بندی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہیں, جبکہ اسرائیل کی جانب سے تقریباً 500 سے زائد بار جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں. اب حزب اللہ کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس علاقے سے واپس چلا جائے جہاں پر وہ موجود ہے. اگر 26 تاریخ کے بعد اسرائیل جو ہے وہ اس علاقے سے واپس نہیں جاتا ہے تو حزب اللہ نے کہا ہے کہ پھر ہم اپنے پلان پر عمل کریں گے اور ہمارا پلان جو ہے وہ تیار ہے. انہوں نے لبنان کی گورنمنٹ کو بھی وارننگ دی ہے اور اس معاہدے کے جو ثالثین تھے ان کو بھی ایک وارننگ دی ہے کہ آپ اسرائیل کو اس چیز کا پابند کریں کہ وہ وہاں سے نکل جائے. اگر اسرائیل وہاں سے نہیں نکلتا ہے تو پھر ہم اپنے پلان پر قائم کریں گے اور ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ آگے کیا کرنا ہے. یہ کچھ ڈیولپمنٹس ان کے طرف سے آ رہی ہے. دوسری طرف جو اسرائیل نئے امریکی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بنجامن نیتن یاہو سے ایک ٹیلی فونک گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم امید ہے کہ ایران کی طرف سے خطرات دور ہو جائیں گے. اسرائیل کے حوالے سے جو خطرات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا مسلسل طور پر ایک ہوا بنانے کی کوشش کی جائے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا ہے. تو نئے جو ان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے باقاعدہ بنجامن نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ کرنے کے بعد ان کو یہ امید دلائی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں, ایران جو ہے وہ اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہو جائے گا اور ایران کے خطرات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور اسرائیل کے لیے امریکی حمایت جاری رکھنا ڈونلڈ ٹرمپ کی اولین ترجیح ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ اس طرف سے آئی ہے افغانستان کی طرف سے, جہاں پر ٹرمپ کی جانب سے باقاعدہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ امریکی فورسز نے جب افغانستان سے انخلا کیا تھا جو $7 ارب کا جو اسلحہ اور دیگر جو سامان جو وہاں پر چھوڑے ہیں ملٹری سامان وہ افغانستان سے واپس دیا جائے گا. تو اب افغان گورنمنٹ کی جانب سے افغان طالبان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے ٹرمپ کے اس مطالبے کو ٹوٹلی مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے کوئی ایک بھی جو اسلحہ ہے یا ساز و سامان ہے ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہم امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے. تو اب طالبان تو سامنے آ گئے, انہوں نے تو کھل کے کہہ دیا کہ ہم کوئی چیز ان کے حوالے نہیں کریں گے. $7 بلین سے زائد کا سامان پڑا ہے, انتہائی جدید قسم کا جو امریکی جو ساز و سامان ہے وہ افغانستان کے طالبان کے ہاتھوں میں موجود ہے. تو اب ٹرمپ نے مطالبہ تو کر دیا ہے, آنے والے دنوں میں ٹرمپ کیسے لے لیتا ہے جبکہ افغان طالبان جو ہے وہ اس سے انکاری ہیں, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال دوسری طرف جو رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ رشیا اور یوکرین کی کشیدگی اسی طریقے سے جاری ہے. دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے جانی نقصانات کر رہے ہیں, خاص طور پر انرجی کے انفراسٹرکچر سے وہ رشیا کی جانب سے یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچرز کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے, جبکہ یوکرین کی جانب سے رشیا کے جو اکنامک ہبس ہیں
ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. جس طریقے سے تاتارستان کے علاقے میں جو کارروائیاں کی جاتی ہے، تاتارستان کا جو علاقہ ہے وہ رشیا کا اکنامک ہب کہلاتا ہے، اور وہاں پر جو حملے کیے جاتے ہیں وہ خاص طور پر اکنامکلی رشیا کو نقصان پہنچانے کی ایک بڑی کوشش ہوتی ہے. دوسری طرف جو نیٹو کے جو ممالک ہیں وہ بھی امریکہ کو ایک بار پھر اس یوکرین کے جنگ کے اندر دھکیلنا چاہ رہے ہیں، گھسیٹنا چاہ رہے ہیں. نیٹو کے جو سربراہ سیکرٹری جنرل ہیں مارک روٹے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یوکرین کی جنگ میں امریکہ کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ سے یوکرین کو سپلائی جاری رہنی چاہیے، یورپ اس کے بدلے ادائیگی کرے گا. اب اگر ٹرمپ جو ہے وہ بڑا لالچی آدمی ہے، اگر وہ کسی پیسے کے لالچ میں دوبارہ سے اگر وہ شروع کر دیتا ہے، جس طرح اس نے اسرائیل کو جو انتہائی جو ہیوی بمس دینے کی انہوں نے منظوری دی ہے، 20,000 ٹن سے زائد وزن کے جو بمس ہیں وہ دینے کی منظوری دی ہے. اگر اسی طریقے سے ان پیسوں کے لالچ میں اگر وہاں پر بھی اسلحے کی جس طریقے سے بائیڈن نے جو منظوری دی تھی اسی طرح یہ بھی شروع کر دیتا ہے، تو وہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ پھر رشیا اور امریکہ جو ہے وہ بالکل آمنے سامنے آ جائیں گے. آج ٹرمپ نے ایک بیان اور بھی دے دیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ زیلنسکی اور صدر پوٹین کو ایک ساتھ بٹھا کے بات چیت کر لیں گے، لیکن اگر صدر پوٹین نے انکار کر دیا، اس بات چیت میں شامل نہیں ہوئے، تو ہم ان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگانے کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں. یہ کچھ ڈیولپمنٹ سے آنے والے دنوں میں یہ محاذ بھی تھوڑا سا گرم ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا. دوسری طرف امریکا میں جو لاس اینجلس میں لگی ہوئی آگ ہے وہ اسی طریقے سے پھیلتی جا رہی ہے، اس آگ کی شدت میں کمی کسی صورت نہیں ہوئی ہے. ابھی بھی سی این این نے کہا ہے کہ لاس اینجلس میں آگ مزید پھیل رہی ہے اور شمال میں رہنے والوں کو لازمی انخلاء کا نوٹس جاری کیا گیا ہے، کیونکہ ہر 10 سیکنڈ میں آگ کا جو پھیلاؤ ہے وہ ایک فٹ بال گراؤنڈ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. یعنی 10 سیکنڈ کے دورانیے میں ایک فٹ بال گراؤنڈ سے زیادہ علاقے کو جو آگ ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. یہ آگ کی شدت جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے. بہت اہم ترین علاقے ہیں، اہم ترین علاقے وہ جو آگ کا ڈھیر بن چکے ہیں، انتہائی مہنگے علاقے جو ہیں وہ آگ کا ڈھیر بن چکے ہیں. $250 ارب سے زائد کا امریکہ کو اس وقت تک نقصان پہنچا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. دوسری طرف جو لاس اینجلس میں جو آگ لگانے کے الزام میں جو لوگوں کو گرفتاریاں ہیں وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہیں. جو کچھ گرفتار افراد ہیں ان سے بڑے حیران کن قسم کے انکشافات ان کی جانب سے سامنے آئی ہیں. ان میں سے تقریباً حکام کی جانب سے 8 سے زائد افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا، جن میں سے ایک خاتون کو گرفتار کیا گیا تھا. یہ آگ انہوں نے جو گرفتار کیا گیا ان میں سے کسی کو درختوں کو آگ لگانے کے الزام میں، کسی کو جھاڑیوں کا آگ لگانے کے الزام میں، پتوں کو آگ لگانے کے الزام میں، اور کسی کو کچرے کو آگ لگانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا. ایک خاتون کو 14 جنوری کی شام گرفتار کیا گیا تھا. اس سے پوچھا گیا بھائی تم نے کیوں آگ لگائی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچرے کے ڈھیروں کو آگ لگانے اور یہ جو تباہی پھیلانا میں بڑا لطف آتا ہے، اس لیے میں نے یہ آگ لگائی تھی. اور ایک اور شخص بھی اسی روز ہی گرفتار ہوئے تھے. انہوں نے بھی کہا تھا کہ مجھے دراصل یہ جو پتے جب جلتے ہیں تو ان کے جلتا ہوا ان کی جو خوشبو ہے وہ مجھے پسند ہے، اس لیے میں نے یہ آگ لگائی ہے. ایک یہ اس کا کہنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ 12 جنوری کو بھی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا ہالی ووڈ کے علاقے سے، تو ان پر بھی یہی الزام تھا. اس پر باربیکیو لائٹ کے ذریعے آگ لگانے کا الزام تھا. یہ اس طرح کے الزامات ان کے اوپر عائد کیے گئے ہیں. لامالا یہ جو آگ ہے کوئی نہ کوئی اس کی وجوہات تو ہوں گی، لیکن امریکی حکام کا کہنا ہے کہ کیلیفورنیا میں جو جنگلات ہیں اس میں لگنے والی آگ کے 95% جو واقعات ہیں وہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ہیں. یعنی چاہے وہ آتش زنی کی شکل میں ہوں، گرے ہوئے بجلی کے تاروں کی شکل میں ہوں، یا غیر محتاط طریقے سے وہاں پر یہ جو آتش بازی کی جاتی ہے اس کی وجوہات ہوں. تو یہ زیادہ تر تقریباً 95% جو واقعات ہوتے ہیں وہ انسانی غیر محتاط طریقوں کی وجہ سے آگ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں. اب بہرحال تحقیقات اسی طریقے سے جاری ہیں. یہ آگ انسانی کسی وجہ کے طور پر لگی ہے یا اس کے کوئی اور وجوہات ہیں، وہ آنے والے دنوں میں اس کے تحقیقات سامنے آئیں گی. لیکن اس وقت آگ اسی طریقے سے بھڑک رہی ہے. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی، امریکہ، برطانیہ سمیت مشرقی وسطیٰ اور روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.